नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। एक नया सिलसिला जो है हम शुरू कर रहे हैं। गो कि ये सिलसिला जो है मैंने कुछ बच्चों के लिए शुरू किया है, जिसमें ख़ास तौर से सबसे पहले तो मेरा भांजा है अब्दुल्ला और कुछ और बच्चे भी हैं जिनके लिए कहा कि वो बच्चे बहुत शौक़ से सुनते हैं और वो जानना चाहते हैं। लेकिन ये खालिसतन सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, इसमें आप बड़ों के लिए भी बहुत कुछ नसीहत है, बहुत कुछ इबरत है, बहुत से सबक हैं। तो देखें, इन वाक़यात को सुने, ज़रूर सुने, मगर इनको सिर्फ कहानियों की तरह मत सुनिएगा। और अपने बच्चों को भी, वो बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे इस वक्त, उनसे भी मैं यही कहूँगी, और आप सब से बाकी लोग जिनके बच्चे भी यहाँ मौजूद नहीं हैं लेकिन वो उनको आगे सुनाना चाहें, उनसे भी मैं यही कहूँगी कि बेटा ये बातें जो है ना, ये आपकी नसीहत के लिए हैं, आपको इनसे सबक हासिल करना है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। आप लोग कहानियाँ तो बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं। अब तो बादशाह और शहजादों का दौर गुजर गया, जादूगरों और परियों का दौर भी गुजर गया। अब तो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर फिल्में भी बनती हैं, कार्टून भी बनते हैं और बच्चे कहानियाँ भी उन्हीं की सुनते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जो वाक़यात हैं हमारे पैगंबरों के, इनमें बहुत से सबक हैं और ये बहुत दिलचस्प भी हैं। तो इसके लिए हमें जो हम अपना सफ़र या अपना सिलसिला शुरू करेंगे, वो बिल्कुल इब्तिदा में हम चले जाएंगे। और जब उस इब्तिदा तक हम पहुँचेंगे, यानी वैसे तो अल्लाह को पता है हर चीज़ की इब्तिदा कब हुई, लेकिन हमें ये वाक़या हम जहाँ से शुरू करेंगे, जो हमारे बाप थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हम वहाँ से इस सिलसिले को शुरू करेंगे। तो ये दुनिया जो अल्लाह ताला ने बनाई, तो इस दुनिया पे, हमारी ज़मीन पे, इंसानों से पहले जिन्नात जो थे वो रहा करते थे, और जिन्नात के कबीले आबाद थे जिस तरह से आज इंसानों के कबीले यहाँ पर आबाद हैं। और वो जिन्नात जो थे, आपको पता है ना कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, और जिन्नात जो हैं वो आग से बने, और फरिश्ते जो हैं वो नूर से बने। तो आग जो है वो जाहिर है रोशन भी है और गर्म भी है, जलाती भी है, लेकिन नूर जो है वो रोशन भी है लेकिन ठंडा है। दोनों में फ़र्क ये। तो वो जिन जो थे, जो यहाँ पर इस ज़मीन पर आबाद थे, उनका मिजाज भी आग की वजह से वैसे ही गर्म और तेज़ और गुस्सा और झगड़ालू था, और वो ज़मीन में रहते हुए बहुत ज़्यादा सरकश हो गए थे, और आपस की खून रेज़ी और जंगें और ये सब बहुत हुआ करती थी। ज़मीन में बहुत उन्होंने नाहक खून बहाया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए उनका जो है उनसे का ख़ात्मा हुआ, और उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे, उनको इलाक़ों में उनको क़ैद कर दिया गया, और ज़मीन को उनसे पाक कर दिया गया। और उन्हीं कुछ जिन्नात में से एक जिन जो था, जिसका नाम था अज़ाज़ील, और वो जो था वो बहुत ज़्यादा उसने अपनी इस्लाह कर ली और वो बहुत इबादत गुजार बन गया। नतीजतन उसको अर्श पे भी अल्लाह के यानी अर्श पे नहीं, सॉरी, आसमानों पर उसको जाने का एक्सेस से मतलब जाने का की उसको इजाज़त मिल गई, और वो वहाँ पर फरिश्तों के साथ रहने लगा, और उन फरिश्तों के साथ रह के वो वहाँ पर इबादत भी करता था। लेकिन वो फरिश्ता नहीं था वो जिन ही। उसको कभी भी फरिश्तों का स्टेटस नहीं मिला था, लेकिन उसकी इबादत की वजह से उस दिन रात वो इबादत, और जिस तरह देखता था कि फरिश्ते जो हैं वो दिन रात अल्लाह की हम्द सना में, अल्लाह की तस्बीह में, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, इसी तरह वो भी वहाँ पर रह के आसमान पर इसी तरह अल्लाह की इबादत किया करता था। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमारा रब है, और अल्लाह पाक से कोई बात छुपी हुई नहीं है। किसी के दिल का कोई राज भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। हम वो बातें भी जो हमें खुद भी हम उसका अंदाज़ा नहीं होता कि हम
کیا کر سکتے ہیں یا ہمارے دل میں کون سی خواہش ہے. بعض دفعہ ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا، چھپی ہوئی کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، بنانے والا اور ہمارا مالک ہے. اور ہم تمام کو، یعنی صرف انسانوں کو نہیں، جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو، ہر ایک کے بارے میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. یہ سارے علم جو ہیں یہ اللہ کے پاس ہیں. تو اللہ پاک کو اس کے عبادتوں کو تو وہ ظاہری کر رہا تھا، لیکن اس کے دل کا جو کھوٹ تھا چھپا ہوا، وہ اللہ اس کو جانتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب زمین سے جنوں کا خاتمہ صفایا ہو گیا، تو اللہ نے اس زمین پر بھیجنے کے لیے ایک نئی مخلوق کا اللہ پاک نے انتخاب کیا، اور وہ مخلوق تھی انسان. اور زمین کے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر مٹی ہر جگہ کی لا کر جمع کی جائے. اور وہ کس لیے تھی؟ کیونکہ دیکھیں نا، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کی مخلوق جو انسان ہے، وہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف طرح کے ہیں. کہیں کالے رنگ ہیں، کہیں پر یلوئش کلر ہے، کہیں بہت گورے ہیں، کہیں ہم لوگوں کی طرح کے ویٹش یا جسے کہنا چاہیے گندمی رنگ یا مکس جیسے ہوتا ہے اس طرح کا کلر ہے. تو مختلف شیڈز ہیں، مختلف مزاج ہیں ہر علاقے کے. کہیں کے لوگ بہت بہادر ہیں، کہیں کے لوگ جو ہیں بہت غصے والے ہیں، کہیں کے لوگ بہت دھوکے باز ہیں، کہیں کے لوگ بہت اچھے کاموں میں کام کرتے ہیں. اور کہ ہر طرح کے اللہ نے اس دنیا میں لوگ بنائے. تو وہ اسی وجہ سے کہ دنیا کے مختلف علاقوں کی مٹی لی گئی اور اس مٹی کو گوندھ کے رکھ دیا گیا، جیسے آٹا گوندتے ہیں نا، اس طرح سے اس مٹی کو بھی گوندھ کے رکھ دیا گیا اور گوندھ کے اس کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پڑے پڑے اس مٹی میں. جیسے آپ دیکھیں کبھی گھر میں امی نے پیزا بنایا ہو یا بریڈ بنائی ہو، یا کبھی دیکھا ہو کیک بنتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں ایک ٹائم کے بعد وہ پھول جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ہم خمیر ڈالا جاتا ہے، یا کوئی بیکنگ سوڈا یا پاؤڈر ڈالا جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح وہ زمین بھی، وہ مٹی بھی جو تھی وہ گندھی رہی، اور اس کے بعد وہ بھی ایک طرح کی سڑی ہوئی اور پھول گئی اس طرح کی مٹی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ انسان کو ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اس مٹی سے جو ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انسان کی کس طرح تخلیق ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کھنکھناتی ہوئی کیچڑ، یعنی ایک سڑا ہوا کیچڑ تھا، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. اور پھر اس میں اللہ پاک نے اپنی پیدا کی ہوئی روحوں میں سے ایک روح جو ہے نا وہ اس میں پھونکی اور وہ اس کو زندہ کر دیا. اچھا، جب اس کو زندہ کیا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو اشرف المخلوقات بنایا تھا. انسان کو اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے زیادہ عزت والا، شرف والا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں، جن جو تھے وہ آگ تھے اور فرشتے جو تھے وہ نور تھے، لیکن انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا ایک اعتدال میں. مٹی جو ہے وہ آگ کو بھی سہ لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، اور وہ اس کا مزاج بھی معتدل بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے، روح پھونکنے سے پہلے، فرشتوں سے یہ کہا کہ میں نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں اپنی روح پھونکنے جا رہا ہوں، اور جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب لوگ اس کو سجدہ کرنا ہے، اس کے آگے سجدے میں جھک جانا. ایسے ہی ہوا. جیسے ہی اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی روح جو ہے وہ اس میں پھونکی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں جیسے ہی جان گئی اندر، تو وہ اٹھنے کی انہوں نے کوشش کرنے لگے، اور سارے فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں گر گئے.
لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے جب پوچھا کہ ابلیس تم سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہیں ہوئے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس انسان کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، اس کو تو نے کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ پہلا تکبر دنیا کا، پہلا تکبر کرنے والا کون تھا؟ شیطان۔ اور تکبر جو ہے گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے نا وہ تکبر ہے۔ اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اور اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو، بہت سخت تاکید کی ہے کہ اس سے بچتے رہیں، کیونکہ ذرا سی بھی نیکی، ذرا سی بھی عبادت جو ہے نا انسان کے دل میں فوراً یہ وسوسہ ڈالتی ہے۔ کون ڈالتا ہے یہ وسوسہ؟ شیطان، کہ تم بہت اچھے ہو اور دیکھو دوسرے لوگوں نے تو یہ کیا بھی نہیں ہے۔ اور یہ تکبر جو ہوتا ہے اس کو اور گمراہی کے راستے پہ دور تک لے جاتا ہے۔ تو بہرحال جب اس نے یہ تکبر کیا اور کہا کہ میں تو نہیں سجدہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں میں آپ کو جو بھی واقعات بتا رہی ہوں نا، یہ سب وہ ہیں جو قرآن کے مختلف آیات سے ہم اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کوئی بھی بات جو ہے نا اپنی من گھڑت یا صرف کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ ہم صرف وہی واقعات اور وہی باتیں آپ کو بتائیں گے کہ جو کہ قرآن سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، یا حدیث میں یا قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اب اس نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم تو اب یہاں سے اس کو، تم تو یہاں ذلیل ہو گئے ہو، یہاں اب تم یہاں سے نکل جاؤ، قیامت کے دن تک تم پر لعنت ہوگی۔ اب جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو اس پر بھی شیطان نے دیکھیں کیا کیا، اس نے یہ نہیں کہا، غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے تھا نا، اللہ کو غضبناک دیکھ کے تو غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ میں فوراً توبہ کروں، میں اللہ سے معافی مانگوں، یہ میں نے کیا غلطی کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے دل کا تکبر، اس کے دل کی کھوٹ، برائی معلوم تھی، اسی لیے اللہ نے اس کو اس طرح سے آزمایا۔ تو اس نے یہ کہا کہ اے میرے رب، یعنی اللہ کو تو مانتا رہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے رب ہی نہیں مانوں گا، لیکن اس نے رب کو رب ماننے کے باوجود اس کے فیصلے پہ اعتراض کیا، اس کے انصاف پہ اعتراض کیا، اور اس کی جو بھی فیصلہ تھا اس پہ راضی ہونے کے بجائے یہ سمجھا کہ میرے ساتھ زیادتی نعوذ باللہ کی جا رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت دیجیے کہ جب دوبارہ سب اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، یعنی مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دیجیے، مجھے موت نہ آئے، میں قیامت کے دن تک زندہ رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تمہیں جو ہے اس دن تک کی مہلت دی گئی ہے، جاؤ۔ دوسرے نمبر پہ اس نے کیا کہا کہ اے میرے رب، اب دیکھیں اس کے الفاظ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن میں اس نے کی آیات کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں زمین ان کے لیے خوبصورت بناؤں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میں ان کو گمراہ نہ کر سکوں گا۔ تو اس نے کیا کہا اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ الزام لگاتے ہوئے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یعنی اگر تو مجھے سجدہ کرنے کو نہ کہتا تو میں بھی انکار نہ کرتا، تو نے مجھے ایسے کام کے لیے کہا ہی کیوں کہ جس سے کہ میں نے انکار کیا اور میں گمراہ ہوا۔ تو نے مجھے کیونکہ گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں اس بندے کے لیے کیا نا اپنے، اب میں ان سب کو، اس کی نسل کے جو بھی ہیں ان سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو تیرے راستے پہ چلنے والے ہوں گے، جو تجھ پر توکل کرنے والے ہوں گے، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، یعنی میں بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا، تیرے نیک بندوں کو بھی بہکاؤں گا، لیکن ان پہ میرا جادو نہیں چل سکے گا، وہ میرے جال میں، میرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا،
مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے. یعنی میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ تو کوئی ان کو زبردستی سے ہاتھ پکڑ کے کسی گمراہی کے راستے پہ لے جائے گا، بلکہ تو صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، ان کو جھوٹی امیدیں، جھوٹی خواہشیں، جھوٹے خواب دکھا سکتا ہے، دنیا کی رونق اور چکا چوند میں ان کو پھسلا کے اس طرف راغب کر سکتا ہے، لیکن زبردستی ہاتھ پکڑ کے ان سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تیری پیروی کریں گے، جو تیرے بہکانے میں آئیں گے، بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، اور اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے. یعنی جس طرح کا گناہ وہ کریں گے اسی دروازے سے وہ داخل ہوں گے. بالکل اسی طرح جیسے کہ جنت کے آپ کو پتہ ہے نا دروازے ہیں، جو روزہ دار ہیں، اور ریان کے نام سے ایک دروازہ ہے جس سے وہ داخل ہوں گے. اسی طرح جہنم کے جو دروازے ہیں اس میں جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو مطلب جس طرح کا ان کا گناہ ہوگا اس دروازے سے وہ داخل ہوں گے. تو ابلیس نے نہ صرف یہ کہ سجدہ نہ کیا، بلکہ اس کے بعد بھی اس نے جو ہے نافرمانی پہ اپنی ڈٹا رہا. غلطی کرنے والے کو اگر وہ غلطی پہ نادم ہو اور توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. جیسا کہ ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا. تو شیطان نے کہا کہ، اور اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں مجھے قیامت تک تو نے ڈھیل تو دی ہے اور میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا. کس کی؟ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی. اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مجھ سے بچ سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو تم سب کی سزا جہنم ہے، اور پوری سزا ہے. اور اس نے کہا کہ میں جس کو بہکا سکتا ہوں اپنی آواز کے ساتھ بہکاؤں گا، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے لشکر چڑھا کر اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن کر اور ان سے جھوٹے وعدے کر کر. اور شیطان ان کا دھوکہ دینے کے لیے ہی وعدے دیتا ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے. اب دیکھیں اس نے کیا کہا، اس نے کہا ہر طرح سے بہکاؤں گا میں اپنے پیدل اور سوار جو لشکر ہیں. اس کا لشکر کون ہے؟ اس کا لشکر اس کی اولادیں ہیں، وہ سب بھی شیاطین ہیں. اور جتنے انسان ہیں اتنے ہی شیطان ہیں، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا کہ میں ہر طرح سے ان کو بہکانے کی پوری کوشش کروں گا اپنی آواز سے، یعنی گانے بجانے سے، مختلف تفریحات سے دھوکہ دوں گا، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن جاؤں گا. مال اور اولاد میں کیسے شریک بنیں گے؟ مال اور اولاد میں اس طرح کہ اگر مال کو اللہ کی راہ میں جس طرح سے بتایا گیا ہے زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے تو اس مال میں شیطان حصے دار بن جاتا ہے. اسی طرح اولاد کو اگر اللہ کے دین پہ چلانے والا نہ بنایا جائے، یا اللہ کے دین کا راستہ جو ہے وہ نہ دکھایا جائے، اللہ مسلمان گھرانے میں ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی یہ تربیت نہ ہو کہ وہ اللہ سے قریب ہوں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس میں بھی حصے دار بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے بہت امپورٹنٹ جو میں آپ سب کو بتاؤں گی، بچوں کو تو خاص طور سے، بڑوں کو بھی، کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھتا تو اس کے ساتھ اس کا شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے چلو آج میرے رات گزارنے کا تو انتظام ہو گیا. اور جو یہ پڑھ کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ شیطان باہر ہی رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میرا اندر اس کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی کھانا کھانے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ شیطان دور بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے میرے کھانے کا آج کوئی اس کے کھانے میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے وہ شیطان اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اور وہ جتنا بھی کھانا کھا لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس لیے کہ اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب یہ کھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ شیطان کھا رہا ہوتا ہے، اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہر کام کے لیے واش روم جاتے ہوئے اگر آپ دعا پڑھ کے نہیں جاتے تو شیطان آپ کے ساتھ، یا وہاں جو واش روم میں جو شیطان موجود ہیں وہ آپ کے اوپر غلبہ پا سکتے ہیں. تو ہر جگہ کے لیے، ہر موقع کے لیے دعائیں ہیں جن سے ہم
اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں شیطان سے. تو ان دعاؤں کو ضرور یاد کرنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے نا، اس کو اتنا غصہ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مٹی سے بنے ہوئے ایک انسان کے لیے اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور اس کو نکال دیا وہاں سے، آسمان سے اس کو بھیج دیا گیا نا کہ اب تم، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے، اور اب اس کے بعد جو ہے نا تمہارا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اس پہ اس نے کہا کہ میں ان کو اسی طرح سے میں بہکاتا رہوں گا اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ان سب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جہنم میں جاؤں. تو آپ یہ دیکھیں کہ شیطان کا کیا وعدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو کتنا اپنے بندوں پہ کتنا اللہ کا پیار ہے، اللہ کو کتنا مانتا ہے. اللہ نے کہا میرے مخلص بندے تیرے جال میں نہیں آئیں گے، جاؤ کر لو کوشش. کتنی دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے لیے اتنا کانفیڈنس اور اتنے اعتماد سے کوئی کہے کہ جاؤ کر لو کوشش، وہ تو نہیں بہکائے میں آئے گا تمہارے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا، اللہ نے جو ہم پر مان تھا اللہ کا، اور اللہ نے جس محبت سے اپنے بندوں کے لیے کہا تھا کہ تم کوشش کر لو میرے مخلص بندے تمہارے جال میں نہیں آئیں گے، تو ہم وہ مخلص بندہ بننے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال اب دشمنی جو تھی اس کی اسٹارٹ ہو گئی تھی شیطان کی. اور آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت میں رہنے لگے. اب جنت میں جب رہتے تھے تو اکیلے تھے، گھبراتے تھے. تھی تو بہت خوبصورت جنت اور سب کچھ تھا، فرشتے بھی تھے، لیکن اپنے جیسا کوئی نہ تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام، ان کی جو بیوی تھیں حضرت حوا علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا. اور اسی لیے ان کو تخلیق فرمایا کہ انہوں نے جب پوچھا ان سے کہ آپ جب وہ نیند سے جاگے، یعنی نیند کی حالت میں وہ سو رہے تھے، تو اللہ پاک نے حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق فرمایا. اور جب وہ نیند سے جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے برابر میں حضرت حوا علیہ السلام بیٹھی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا تمہیں کس لیے بنایا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ کو سکون دینے کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے. یعنی دیکھیں ایک انسان کی نیچر ہے نا کہ وہ اپنے جیسے انسان سے ہی بات کر کے اور اس سے ہی اپنے دل کی بات کہہ کے خوش ہوتا ہے. اور آج تک آپ دیکھیں ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسے ہی بنایا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اللہ پاک نے ان میں سکون رکھا ہے، ایک دوسرے سے ہی اپنی پرابلم، اپنے دل کی بات کہتے ہیں. تو فرشتوں نے، ہاں یہ ایک بات اور بھی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو اور ارادہ کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ایسے شخص کو نائب بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں. کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے نا جنہوں نے زمین پہ جو حشر کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ، یعنی انہوں نے کوئی خدا نخواستہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ انجام دیکھ چکے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر ایسی ہی کوئی ایک مخلوق بنانے والے ہیں آپ. تو آپ کی عبادت اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے تو ہم آپ کی دن رات عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے. نام کیا سکھا دیے؟ یعنی ہر چیز کا علم دے دیا. اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا کہ ان فرشتوں سے پوچھا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. تو انہوں نے کہا فرشتوں کا تو اتنا ہی علم ہے نا جتنا اللہ پاک نے، ہر ایک کا علم اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے. تو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں مگر جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی جاننے والا، حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو پھر جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. تو اس طرح سے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ دیکھو
شیطان جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارا اور تمہاری بیوی کا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکال دے اور تم کسی آفت میں پھنس جاؤ۔ تو یہاں جنت میں تو یہ تھا کہ وہ نہ کوئی بھوک تھی، نہ کوئی پیاس تھی، نہ کوئی بے لباسی تھی، اور کسی چیز کی کوئی تکلیف اور پریشانی ہی نہیں تھی، عیش اور آرام سے رہ رہے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے انسان کو جو بنایا ہے نا، وہ بھول جانے والا بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے آدم کو اس سے پہلے حکم دیا تو وہ بھول گیا۔ تو انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے سب باتیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکایا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہے اور پھر آگے سورہ اعراف میں بھی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں جہاں قصہ اور جہاں بھی بات بتائی گئی ہے وہاں دونوں کا ذکر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو شیطان نے دونوں کو بہکایا اور ان دونوں کو نے وہ پھل کھایا۔ جیسا کہ ہمارے یہاں اسرائیلی روایات کی وجہ سے یہ بات مشہور ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا تھا اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ پھل کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت ان کو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ کیوں کہا تھا یہ؟ اس لیے کہ یہ بھی ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہی ہے، تو یہ بھی پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ جو ان کو بتایا گیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، اس کے قریب نہ جانا، تو انہوں نے کیا کیا کہ شیطان نے ان کو بہکانا شروع کیا اور ان دونوں کو بہکایا اور ان دونوں سے یہ کہا کہ اس درخت کا پھل کھا لو، اور تمہیں اس لیے اس درخت کا پھل کھانے سے روکا گیا ہے کیونکہ اگر تم نے اس کا درخت کا پھل کھا لیا تو پھر تم ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے اور یہاں کے بادشاہ بن جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ تو میں اس نے ان الفاظ میں کہا کہ تمہاری رہنمائی اس درخت، ایسے درخت کی طرف کرتا ہوں کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جہاں ایسی بادشاہت ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے یا تو بن نہ جاؤ اور ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ ہو جائیں، اور پھر بہت سی قسمیں بھی کھائیں کہ میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تو اس طرح سے ان کو اس نے دھوکہ دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ انسان ہمیشہ سے کمزور رہا اور جلدی بہکاوے میں آ جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان ہی تھے نا، تو وہ بھی اس دھوکے میں اس کے آ گئے اور ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب وہ درخت جو تھا جس کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ انگور کا درخت تھا، کسی نے کہا کہ وہ گندم کا پودا تھا، کسی نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ مختصر یہ کہ اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا تو یہ کچھ اتنا ضروری نہیں ہے۔ اگر اس کا جاننا ضروری ہوتا تو قرآن میں اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور وضاحت اس کی بھی کر دیتا۔ تو اب ایسی چیزیں جس کی قرآن میں ہمیں وضاحت نہیں ملتی، اس پہ اتنا زیادہ غور کرنے کی اور اتنا زیادہ اس پہ سوچ بچار کرنے اور بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ بس وہ ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روکا تھا، اور انہوں نے اور حضرت بی بی حوا نے جو ہے وہ اس درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ جنت کا لباس ان کے جسموں سے اتر گیا، اور جنت میں جس طرح وہ رہتے تھے اور جس طرح کا مطلب جو وہاں کی جو زندگی تھی، ایک اس میں روایت یہ بھی ملتی ہے کہ انہوں نے جب وہ پھل کھایا تو انہیں واش روم جانے کی حاجت ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے جنت کے جو پھل یا میوے وہ کھا رہے تھے، تو کیونکہ ہم جب جنت میں جائیں گے نا تو وہاں پر اس طرح کی کوئی گندگی یا کوئی پسینہ یا کوئی واش روم جانے کی حاجت نہیں ہوگی، وہاں کا جو رزق ہے وہ ایسا ہے۔ تو انہوں نے وہ درخت جس کا پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا اس کو کھاتے ہی ان کو وہ حاجت بھی ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا کہ ان کے جسم سے جنت کے لباس بھی اتر گئے، اور جب جنت کے لباس اترے تو وہ شرمندہ ہو گئے، اور شرمندہ ہونے کے بعد انہوں نے جنت کے درختوں کے جو پتے تھے ان سے اپنے آپ کو
کور کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آواز دی اور ان سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، کس طرح نافرمانی کی ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اللہ کی طرف سے ایک انعام دیا گیا تھا نا کہ جنت میں ٹھہرنے کا، اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اتنی بڑی جنت ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو جو دل چاہے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان جو کہ ذلیل ہو کر وہاں سے نکلا تھا، تو اس کا تو ارادہ یہی تھا نا کہ ان کو بھی یہاں سے ذلیل کروا کے نکلوائے، کیونکہ ان کی وجہ سے تو میں یہاں سے نکلا ہوں نا۔ وہ تو دشمن حضرت آدم علیہ السلام کا تھا اور اس کے بعد ان کی اولاد کا ہے۔ تو اس نے ان کو بہکا کے وہ پھل کھلایا، اور وہ پھل کھاتے کے ساتھ ہی جو میں بتا رہی ہوں کہ وہ یہ حال ان کا حال ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جب یہ کہا کہ یہ تم نے کیا، مطلب یہ کس طرح سے تم نے یہ کام کیا ہے، تو وہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے کہا، وہ اپنے آپ کو چھپا رہے تھے کہ یہ ہم سے کیا ظلم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں اس طرف سے روکا نہیں تھا اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی تمہیں آگاہ بھی کیا تھا، ہمیں بھی دیکھے آگاہ کیا ہوا ہے نا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم کتنی آسانی سے اس کے جال میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ ہمیں بہکاتا ہے، ہمیں کوئی بھی فلم دیکھنا ہو، گانا سننا ہو، کوئی بھی برا جھوٹ بولنا ہو، کسی کو دھوکہ دینا ہو، تو کیسے کرتے ہیں؟ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتے ہیں نا، جبکہ اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسی طرح سے ان کو بھی، انہوں کے لیے بھی اللہ نے کہا کہ تمہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو ان دونوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کھایا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آپ یہ دیکھیے، رویہ دیکھیے شیطان کا کیا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے گمراہ کیا تھا نا، اب میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور حضرت حوا علیہ السلام کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کیا، شرمندہ ہو گئے، ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگی، اور پھر اس طرح سے ان کی معافی جو تھی وہ پھر قبول ہوئی۔ اور ان کی اولاد کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی گناہ یا کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو رو رو کے اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی، اور ندامت کا اظہار کریں، اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے اقرار کریں۔ یہی صحیح توبہ کا طریقہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک بطور سزا زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور سزا بھیج دیا گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اللہ نے کیا پلان کیا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق کو بنا رہا ہوں جو کہ زمین پہ خلیفہ ہوگی۔ تو جس پہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہی بتایا تھا نا کہ آدم اور ان کی اولاد جو ہے وہ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بعد آنے والے۔ اور سورہ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے۔ اور کئی جگہ قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم نے، وہ جو تم کو زمین پہ خلیفہ بناتا ہے، یا ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیز پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھی کہ اللہ پاک کو زمین پر انسانوں کو بھیجنا ہی تھا، اور یہاں پر انسانی زندگی ہونی ہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ بطور سزا تھا، کیونکہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی، ندامت کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے تکبر نہیں کیا تھا نا، ابلیس نے تکبر کیا تھا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ نادم ہو گئے تھے، اللہ کے آگے انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار بھی کیا اور اللہ سے توبہ بھی کی اور معافی بھی مانگی۔ تو وہ اس کی ڈٹائی یہ تھی کہ اس نے کہا کہ اللہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور آئندہ ایسے گناہ کو نہ کرنے کا اقرار کیا کہ شرمندہ ہوئے، تو اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی،
اور اس کے بعد ان کو زمین پر بھیجا اپنا خلیفہ بنا کے، ایسا نہیں کہ ان کو بطور سزا بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو پیدا کرنے کی اللہ کی جو حکمت تھی، وہ اس پر کوئی اعتراض اس لیے نہیں کر سکتا، یعنی وہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ان کو، اللہ پاک نے ان کو تخلیق کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کام کیا جنت میں تو ان کو سزا دینے کے لیے ان کو دنیا میں بھیج دیا، بلکہ ان کی سزا کو معاف کرنے کے بعد جو ایک طریقہ اللہ کو بنانا تھا، زمین پہ بھیجنا تھا، پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا، اس وقت نہیں تو بعد میں اللہ کی جو بھی رضا ہوتی اس حساب سے وہ زمین پر بھیجے جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا سورہ الاعراف میں ہے کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ آدم اور حوا اور ابلیس کو خطاب ہے، کیونکہ آپس میں جو دشمنی اور لڑائی کا آغاز ہو چکا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں بتایا کہ زمین پہ تم، یعنی اس کو تو شیطان کو پہلے ہی اتار دیا گیا تھا نا، وہاں سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اس وقت تک آپ کو یہ بات ہاں ضرور میں کہوں گی کہ اس کو وہاں سے آسمان سے زمین پہ بھیج تو دیا گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ اتنا عرصہ رہا تھا وہاں آسمان کے اوپر، تو آنے جانے کا راستہ اس کا بند نہیں اس وقت تک کیا گیا تھا، اسی لیے وہ جنت کے دروازے تک آتا تھا اور وہاں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو سے باتیں کرتا تھا اور ان کو یقین دلاتا تھا کہ میں تو تمہارا مخلص ہوں اور تمہیں بڑی ایک کام کی بات بتا رہا ہوں کہ جس سے تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے اور تم یہاں کے بادشاہ یعنی فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ یہاں کی بادشاہت تمہیں مل جائے گی، اس طرح کی باتیں وہ وہاں آ کے کرتا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اس کا اوپر جانا، آسمان تک جانا جو ہے وہ بالکل اس کی انٹری بند ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، یعنی آدم اور حوا اور ابلیس آپس میں، اور اس کے بعد جو ہے زمین پر آج تک آپ دیکھیں کہ یہ دشمنی چلی آ رہی ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح دشمن رہا اور رہے گا، اور آدم علیہ السلام اور اس کے بعد ان کی اولاد جو تھی وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسی طرح سے اللہ کی، جن کو توفیق اللہ کی طرف سے ملے گی، ہدایت کے راستے پہ ہوں گے، وہ بچتے رہیں گے اس کے وار سے اور اس کے حملوں سے، اور اللہ کی پناہ ہی جو ہے وہ ہمیں اس کے حملوں سے بچا سکتی ہے۔ تو جو اذکار ہیں، جو دعائیں ہیں مختلف موقعوں کی، وہ یاد کریں اور وہ پڑھنا چاہیے، اور جو کام جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے بچنا چاہیے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا تو حجر اسود وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، تو اس وقت سے سمجھیں آپ کہ حجر اسود جو ہے وہ زمین پر موجود ہے، یہ جنت کا پتھر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین کی طرف اتارا تو ان کو ہر قسم کا فن سکھا دیا تھا۔ تو ہر قسم کے فن کی وجہ سے یہ تھا کہ ظاہر ہے آگے چل کے ان کی اولاد میں کھیتی باڑی اور کپڑوں کی سلائی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ہوئی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے، اسی میں جنت سے نکالے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسی دن قیامت قائم ہوگی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو آدم اور حوا جب دونوں زمین پر اتارے گئے تو ان کے جسم پر جنت کے پتوں کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا، لیکن جب زمین پر آئے تو یہاں گرمی کا احساس ہوا تو وہ لوگ رونے لگے اور ان کا کہ ہمیں گرمی سے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ روئی لے کر آئے اور حوا علیہ السلام کو روئی کاٹنے کا حکم دیا، ان کو سکھایا، اور آدم علیہ السلام کو کپڑا بنا کیسے جاتا ہے اس کا طریقہ سکھایا، اور پھر اس طرح سے یہ ہے کہ زندگی کا سلسلہ جو ہے وہ زمین پر آگے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اور یہاں پر جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جو تھے، زمین پر ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح آگے بڑھی کہ ان کے جو اولادیں ہوتی تھیں وہ اس طرح ہوتی تھیں کہ صبح کے وقت میں ایک بیٹا اور بیٹی، اور اسی طرح شام کے وقت میں بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی، یعنی صبح اور شام
اولاد ہوتی تھی. یہ والا سلسلہ نہیں تھا کہ جیسے آج کل ہے کہ 9 مہینے بعد، اور کیونکہ اس وقت تو ایک طرح سے نسل انسانی کو آگے بڑھنا تھا، اسٹارٹ ہو رہا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ ان کے اس طرح سے ان کے بچے ہوتے تھے. اور صبح جو بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے، شام میں جو بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے، یعنی صبح جو ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے، اور شام میں جو ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے تھے. تو صبح کے جو بیٹا اور بیٹی ہوتے تھے، شام والوں سے ان کی شادی ہو جاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک تو سب کوئی اور تھا ہی نہیں نا. اگر کسی جگہ شادی کرنا ہو تو کہاں کریں؟ سب تو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی سب پیدا ہو رہے تھے نا. تو اتنا فرق رکھا گیا تھا کہ ایک ساتھ جو دونوں پیدا ہوتے تھے وہ بہن بھائی سمجھے جاتے تھے، اور دوسرے ٹائم پہ جو پیدا ہوتے تھے وہ آپس میں بہن بھائی سمجھے جاتے تھے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ انسانی زندگی کا آگے بڑھنا شروع ہوا، اور پھر اسی طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی حابیل اور قابیل پیدا ہوئے. اور پھر ان کا واقعہ کیا ہوا، اور حابیل اور قابیل کون تھے، اور انہوں نے کیا نافرمانی اللہ کی ان میں سے کس نے کی، اور پھر کیا اس کا انجام ہوا، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے اس میں کریں گے. ابھی ہم اپنا آج کا جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.